अस्सलाम वालेकुम एंड खुश आमदीद लिसनर्स, आप सुन रहे हैं मेरी आवाज़ सुनो, जो कि है एक इंटरनेट रेडियो सर्विस, और सुनते हैं आप ये अक्स रेडियो प्रोजेक्ट और यूफोन के ताउन से लेकर आते हैं आप ही लोगों के लिए। ये हम मंडे से फ्राइडे 12 से 1 बजे तक रिपीट होती है आप ही लोगों के लिए। ये सैटरडे संडे को बहुत कुछ होता है आप लोगों की मालूमात के लिए। और लिसनर्स, आज भी कुछ बात होगी आपकी सेहत के हवाले से ही, और मैं कहूंगी कि ना सिर्फ आप सुने बल्कि अपने होने का एहसास अपनी कॉल्स के जरिए हमें जरूर दिलाएं, क्योंकि जब तक आप नहीं बताते कि हम कैसी ट्रांसमिशन कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम होता कि हमारे प्रोग्राम्स कैसे जा रहे हैं। तो कहूंगी कॉल भी कीजिए, और अगर लिखना चाहते हैं आप हमें मेल, तो हमारा मेलिंग एड्रेस भी नोट कीजिए। कॉल करने के लिए नंबर है 051-8430-456 और हमारा दूसरा नंबर है 051-8430-457। और अगर आप लिखना चाहते हैं हमें मेल, तो हमारा मेलिंग एड्रेस है meirawasunno@uksresearch.com, मेरी आवाज सुनो @uksresearch.com, और पीओ बॉक्स नंबर है 1506 इस्लामाबाद। और लिसनर्स, बढ़ना है हमने अपने पहले प्रोग्राम की तरफ, जो कि है आपकी सेहत। और आइए सुनते हैं कि आज आपकी सेहत में किस बीमारी के बारे में बात हो रही है, उनकी वजूहात के बारे में बात हो रही है, और किस तरह बचा जा सकता है इस बीमारी से। तो बढ़ते हैं प्रोग्राम आपकी सेहत की तरफ। सेहत है तो उम्मीद है, उम्मीद है तो सब कुछ है, तो क्यों ना बात हो आपकी सेहत के बारे में। प्रोग्राम आपकी सेहत में, ये प्रोग्राम हम आप लोगों के लिए लाए हैं अक्स रेडियो प्रोजेक्ट और यूफोन के तावन से। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आपकी सेहत प्रोग्राम के साथ निदा नईम। जी लिसनर्स, जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम में हम बुलाते हैं डॉक्टर ताहिरा सादिक को, जो कि इस्लामिक मेडिकल कॉलेज में कम्युनिटी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के फराइज सर अंजाम दे रही हैं। आज डॉक्टर साहिबा से बात करेंगे हेपेटाइटिस के बारे में और इसकी मुख्तलिफ इकसाम के बारे में। पहले तो मैं कहूंगी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। जी मैम, जैसा कि हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं कि आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस के बारे में, तो मैं सबसे पहले चाहूंगी कि आप हमारे लेमैन को बताएं कि हेपेटाइटिस क्या। जी बहुत शुक्रिया निदा। इसमें ये कि हेपेटाइटिस जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारे जिस्म में, लिवर, जिसको जिगर भी कहते हैं, ठीक है। और इसका अगर इन्फेक्शन हो जाए या इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए किसी भी वजह से, तो उसको हम हेपेटाइटिस कह सकते हैं। और वायरल हेपेटाइटिस जो है वो हम इसको डिवाइड करते हैं, जो कि हो सकता है हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। और इन सब हेपेटाइटिस को अगर हम 2 डिफरेंट कैटेगरीज में कर दें उनके मोड ऑफ ट्रांसमिशन के लिहाज से, तो हम ए और ई को एक कैटेगरी में लेंगे और बी, सी, डी को दूसरी कैटेगरी में लेंगे। तो आगे चल के मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि हम इनकी इस तरह डिवीजन क्यों करते हैं। तो मेनली हेपेटाइटिस ए, ई जो है वो ज्यादातर जो ट्रांसमिट होते हैं पानी से या खुराक के अनहाइजेनिक होने से, और जो बी, सी, डी हैं वो ज्यादातर ब्लड से ट्रांसफर होते हैं, और इस वजह से हम उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सही जी डॉक्टर साहब, अब हम बात करेंगे जैसा कि आपने बता दिया हेपेटाइटिस के बारे में, फिर उनके ग्रुप्स के बारे में। तो मैं चाहूंगी कि आप हेपेटाइटिस ए से स्टार्ट करें और बताएं कि हेपेटाइटिस ए कैसे होता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। इसमें यह है कि हेपेटाइटिस ए या हेपेटाइटिस ई दोनों इसी कैटेगरी में आते हैं, और इसमें अगर हम ओवरऑल इसकी इम्पोर्टेंस देखना चाहें तो इसमें तकरीबन 10 to 25% इसका प्रेवलेंस है, जो कि बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान में ये प्रेवलेंस बच्चों में है। ये भी मैं आपको बताती चलूं कि हेपेटाइटिस ए और ई जो है, इनकी जो एपिडेमिक्स आती हैं, एकदम वबा फैल जाती है, ज्यादा कॉमन बच्चों में है। और अगर एडल्ट्स में देखें तो 1 to 5% इनका जो है प्रेवलेंस है ओवरऑल पाकिस्तान में। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात इसके जो वायरस की है, जो वायरस ये डिजीज कॉज करता है, उसमें ये है कि इसकी जो वायरस की जो शेडिंग होती है, जो वायरस बहुत ज्यादा निकलता है वो स्टूल्स के जरिए निकलता है। तो उसमें जब बीमारी शुरू हो रही होती है और जब बीमारी खत्म हो रही होती है, ये 2 पॉइंट्स हैं कि जिसमें उसकी शेडिंग वायरस की बहुत ज्यादा होती है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट बात इसकी वायरस की ये है कि इसमें जो है इसके क्लोरीन का कोई इस पे इफेक्ट नहीं होता। जैसे अक्सर प्यूरिफिकेशन के लिए, पानी को साफ करने के लिए हम क्लोरीन ऐड करते थे, जैसे फार फ्लंग एरियाज में जो बड़े बड़े वेल्स हैं उसमें क्लोरीनेशन करते हैं ताकि पानी जो है साफ हो जाए। तो इसमें ये खास बात है कि नॉर्मल जो हम क्लोरीन की डोजेस कुओं में डालते हैं वो इसके लिए सफिशिएंट नहीं है इस वायरस को किल करने के लिए। तो ये इसके वायरस की 1-2 खास प्रॉपर्टीज। और बॉइलिंग से, पानी बॉयल करके पीने से ये वायरस जो है वो किल हो जाता है, लेकिन प्रोवाइडेड के जो आपने बॉयल किया वो रोलिंग बॉयल है, उबलता हुआ पानी 5 मिनट तक एटलीस्ट विद कवरिंग।
اور اگر ہم اس کی علامات کی بات کرتے ہیں تو اس کی علامات بہت مختلف ہو سکتی ہیں. مطلب ایک کیس میں ہو سکتا ہے کہ بالکل کوئی علامت ظاہر نہیں ہو، اور دوسرے کیس میں ہو سکتا ہے کہ فل بلون علامات اس کی ظاہر ہو سکتی ہیں. جیسے سب سے پہلے تو سب آڈینس کو زیادہ تر پتہ ہی ہوگا کہ یرکان، جو پیلا یرکان ہوتا ہے، مطلب رنگت جلد کی اور آنکھوں کی جو ہے پیلی ہو جاتی ہے. لیکن میں نے آپ کو جیسے بتایا ہو سکتا ہے کہ ہیپاٹائٹس اے ہو لیکن یرکان نہ ہو، یہ بھی ایسی، یا اتنا سب کلینکل ہے کہ وہ دیکھنے سے پتہ نہیں چل رہا. یعنی آپ کا مطلب ہے کہ جو یرکان ہے وہ ہیپاٹائٹس اے میں تبدیل ہو سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہیپاٹائٹس اے ہو تو یرکان بھی. جی ڈیفینیٹلی، میں نے آپ کو بتایا نا، یہ اے سمٹومیٹک بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی علامت نہیں بھی ہو سکتی اس بیماری میں، لیکن آپ جب ٹیسٹ کروائیں گے تو اس میں پتہ چلے گا کہ ہیپاٹائٹس اے مریض کو ہے. اور اس میں سمپلی اگر بخار ہو سکتا ہے، ہیڈ ایک، فٹیگ، جیسے ہر وقت تھکاوٹ کا احساس رہنا، یا جوائنٹس میں بہت زیادہ پینز ہیں، اوور آل جرنلائزڈ ویکنیس ہے، پلس اس کے علاوہ جو ہے یورین کا کلر جو ہے وہ ڈارک یلو ہے، یہ بھی ایک مارکڈ فیچر ہے اگر اس کو فل بلون جو ہے جانڈس ہے. اور اس کے علاوہ ساتھ وامٹنگ اور ہر وقت متلی کی شکایت رہنا، کھانے کا ٹیسٹ نہ آنا، کھانے کو دل نہ کرنا، یہ سب علامات بھی ہو سکتی ہیں. اور اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے کہ جو سب سے زیادہ ٹرانسمیشن کا ٹائم ہوتا ہے، جیسے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے باقی مریضوں کو اس سے یا باقی گھر والوں کو کیسے بچانا ہے اس سے، تو اس میں جو پیک ٹائم ہے جس سے یہ وائرس منتقل ہوتا ہے دوسرے بندوں میں، وہ ہے جانڈس کے شروع ہونے پہ اور جانڈس کے ختم ہونے پہ زیادہ تر. اور وہ ایسا ٹائم ہوتا ہے جو کہ تب ابھی تک وہ نہ مریض کے نوٹس میں آتا ہے کہ اس کو کوئی بیماری ہو چکی ہے، نہ گھر والوں کے نوٹس میں آتا ہے، اور نہ ہی ڈاکٹرز کے نوٹس میں آتا ہے، کیونکہ جب تک اگر کوئی بلڈ لیولز نہ کروائے ہوں. جیسے یرکان شروع ہونے سے 2 ہفتے پہلے اور یرکان ختم ہونے کے بھی 1 ہفتے بعد تک جو ہے مریض جو ہے وہ دوسروں کو انفیکشن ٹرانسفر کر سکتا ہے. تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اب یرکان ختم ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ بیماری ختم ہو گئی. اس کے بعد بھی جو ہم پریونٹیو میئرز کریں گے وہ 1 ہفتہ بعد تک بھی جاری رہیں گی. جی ڈاکٹر صاحبہ، بات ہو رہی ہے ہیپاٹائٹس اے اور ای کے بارے میں، تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ ہوتا کیسے ہے؟ دیکھیں، اس میں سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہے لو سوشو اکنامک پروفائل کی ڈیزیز ہے، اور زیادہ تر انہی میں ہوتی ہے. اور وہ اس لیے ہوتی ہے کہ کیونکہ وہاں پہ ہائیجین میئرز جو ہے وہ ان کو پراپرلی فالو نہیں کیا جاتا. اور ہائیجین میئر، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ڈیزیز ٹرانسفر ہوتی ہے فیسز سے، جو سٹول ہم پاس کرتے ہیں ان سے یہ جو ہے اسپریڈ ہوتی ہے. اب پرووائڈیڈ کہ یہ ڈائریکٹ بھی ہو سکتی ہے، جیسے اگر ٹوائلٹ میں گئے، آپ نے سٹول پاس کیے، واپس آئے، ہاتھ نہیں دھوئے اور ساتھ ہی انہی ہاتھوں سے کھانا کھانا شروع کر دیا، ٹھیک ہے، ایک یہ ہو سکتا ہے. اور پلس اگر فوڈ ہینڈلنگ ہے، جیسے کھانا پکانے جیسے مدرز ہوتی ہیں یا کوئی کھانا پکانا اکوپمنٹ کو ہاتھ لگا لیا اور اس کے بعد وہ کھانا جو ہے سب نے کھایا، تو یہ اس کا ڈائریکٹ ٹرانسمیشن ہے. اور مینلی یہ 90% اسی سے جو ہے ٹرانسمٹ ہوتا ہے. اس میں اگر بڑے پیمانے پہ دیکھا جائے تو اس میں جو سیوریج لائنز جو ہیں اور پانی کی لائنز جو ہیں، پائپس ہیں، ان کی مکسنگ ہوئی ہوئی، اور اس سے جو ہے ایون ایک ڈراپ بھی اس کا پوری پائپ لائن، واٹر پائپ لائن کو جو ہے انفیکٹ کرنے کے لیے کافی ہے. تو مینلی اس کا روٹ جو ہے وہ تھرو سٹولز ہوتا ہے، اور اس میں ڈائریکٹ ہو سکتا ہے، انڈائریکٹ ہو سکتا ہے، جیسے آپ نے ہینڈ واشنگ پراپرلی نہیں کیے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اس کا مائنر رول ہے جو کہ ہو سکتا ہے تھرو بلڈ، ٹھیک ہے، لیکن بلڈ کے لیے میں اتنا کامن نہیں ہے، لیکن پھر بھی بلڈ پروڈکٹ سے یا سرنجز سے یہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ سیکشلی بھی اس کا جو ٹرانسمٹ ہے وہ بھی کامن ہے، مطلب اتنا کامن نہیں ہے جتنا میں نے آپ کو پہلا روٹ بتایا جو کہ فیکو اولر روٹ ہے. اور مینلی بس یہ ہے کہ اس میں اگر آپ ہائیجین کو مینٹین رکھیں تو میرا خیال ہے کہ اس میں ٹرانسمیشن پہ ہم قابو پا سکتے ہیں. صحیح، یعنی بیسکلی ہم صفائی کے ذریعے ہیپاٹائٹس اے اور ای سے تو بچ سکتے ہیں. جی ڈیفینیٹلی. جی ڈاکٹر صاحب، اب اے اور ای کی بات کر رہے ہیں، یہ سمٹمز آپ نے بتائے اتنے سارے، جب اس طرح کے سمٹمز ہوں تو مریض جائے ڈاکٹر کے پاس. اب میں پوچھنا چاہوں گی کہ ڈاکٹر ان کو کون کون سے ٹیسٹ ہیں جو لکھواتے ہیں، وہ کروانے پڑتے ہیں مریض کو؟ اس میں یہ کہ اس میں بس ڈپینڈز آن کہ وائرولوجی کتنی ہے، وائرس کتنا زیادہ ریپلیکیٹ ہوا ہے. اس میں سمپل بلڈ پروفائل اور جو لیور پروفائل ہے، ٹھیک ہے، وہ اگر سمپل کروا لیں اس میں ALT ریز آئے گا، اور جو IgA مارکرز جو ہے وہ ریز آئیں گے، تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ ہیپاٹائٹس اے ہے مریض کو. لیکن اس میں جو ایک سیڈ پارٹ ہے کہ اس کی ڈائریکٹ ٹریٹمنٹ کوئی نہیں ہے. جیسے اگر ہم اس کو کنٹرول کرنے کی بھی بات کرتے ہیں تو صرف اس کو ڈائگنوز کر لیا ہے، اور وہ ڈائگنوز کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ جو ہے آپ دوسرے جو گھر والے ہیں، جو دوسرے کانٹیکٹس میں ہیں، ان کو سیو کریں. ادروائز اس کا ٹریٹمنٹ ایز سچ کوئی نہیں ہے کہ ہم یہ دوائی دیں گے تو جو مریض صحت یاب ہو جائے گا. اس میں صرف یہ کہ آپ سپورٹیو میڈیسن دیں، بخار ہے تو اس کو ٹریٹ کریں، اگر وامٹنگ ہے تو ان کو ٹریٹ کریں.
جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ایک کو ہو گیا تو دوسرے کو بچانا چاہیے، تو دوسرے کو کس طرح بچانا ہے؟ جی ندا، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ سوال ہے کہ ہم اب ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے، اسپیشلی اگر یہ ایپیڈیمک بچوں میں بہت زیادہ کامن ہے، تو بچوں میں آپ اس کو کیسے سیو کر سکتے ہیں؟ تو اس میں یہ ہے کہ کچھ میئرز جو ہیں ہم نے اس مریض کے لیے کرنے ہوتے ہیں. جیسے اگر کسی کو ہیپاٹائٹس اے ہو گیا تو اس کو کمپلیٹ بیڈ ریسٹ کروائیں، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے جو وہ اسٹولز جب وہ واش روم جاتا ہے، اسٹولز جو وہ پاس کرتا ہے تو اس کو ڈس انفیکٹ کرنا ہوتا ہے. ایک کیمیکل ہے سوڈیم ہائپوکلورائٹ، ٹھیک ہے. اس سے جو ہے وہ مطلب ایک سولوشن بنا کے رکھ لیں، اور جب وہ اسٹول پاس کرے اور ساتھ ہی وہ سولوشن کموڈ میں یا اس میں ڈال دیں تاکہ وہ دیر اینڈ دین ڈس انفیکٹ ہو جائیں اسٹولز، اور فردر کسی اور کے لیے یہ انفیکٹ نہ کر سکے. اور اس کے علاوہ اگر ہم ٹرانسمیشن کو کنٹرول کرنے تو وہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہینڈ واشنگ جو ہے وہ پراپرلی ہوگی. اور اس کے علاوہ جو ایکسکریٹا ڈسپوزل ہے، ٹھیک ہے، جیسے باہر اگر گاؤں وغیرہ میں چلے جائیں تو وہاں زیادہ یہ ہیبٹ ہوتی ہے کہ باہر آؤٹ سائڈ جا کے تو وہ ایکسکریٹا وغیرہ کرتے ہیں، تو اس میں اس کو پراپرلی ڈسپوز آف کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو میئرز ہم کر سکتے ہیں کہ پانی کو ابال کے پئیں، وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور اگر آپ نے دیکھا جیسے وبا پھیلی ہوئی ہے ہیپاٹائٹس اے کی یا ای کی، تو اس میں یہ کرنا ہے کہ آپ کے جو کنویں ہیں ان کو آپ نے ڈبل ڈوز کلورین کی دینی ہے. نارمل اگر آپ دیتے ہیں تو اس سے ڈبل ڈوزنگ کرنی ہے، تاکہ اس میں جیسے خاص کر سمر سیزن میں بہت زیادہ کامن ہے، تو اس میں نارملی آپ جو ہے اس کو زیادہ ڈوزز کر لیں. اور اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک اس کا روٹ جو ہے وہ تھرو بلڈ اور بلڈ پروڈکٹ سے بھی ہو سکتا ہے، تو وہ آپ نے جیسے سرنجز وغیرہ کو وہیں پہ آپ کٹ ڈاؤن کر لیں، اور جو بلڈ ٹرانسفیوز کروا رہے ہیں اس کو پراپرلی اسکین کروا کے کروائیں. تو یہ کچھ میئرز ہیں جو ہے اس کی ٹرانسمیشن کو روک لیتے ہیں. لیکن اس میں اصل میں پرابلم یہ ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہے. اسی لیے اکثر ایک جو سمر سیزن ہے اس میں اس کی ظفرآباد یا اور کافی جگہوں پہ جو ہے اس کی ایک آدھ ایپیڈیمک ضرور ہو جاتی ہے. تو اس میں مسئلہ اصل میں یہی ہے کہ زیادہ تر جو اس کے کیسز ہیں وہ ڈائگنوز ہی نہیں ہوتے. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، یہ سمپٹومیٹک بھی اس میں ہوتے ہیں، مریض پتہ ہی نہیں چلتا یرکان ہو گئے، یہ سارے مسئلے مسائل ہیں. تو اس میں یہ کہ سب کلینکل رہتے ہیں، ان کو انڈر ڈائگنوز رہتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اور اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دے آر کنٹینیوس سورس آف اسپریڈنگ دا ڈیزیز. ان کو خود تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن وہ باقیوں کو کنٹینیوسلی اسپریڈ کر رہے ہیں، کیونکہ وائرس جو ہے وہ اس نے نکلنا ہے اسٹولس میں سے، اور اس نے جو ہے باقی سب چیزوں کو بھی انفیکٹ کرنا ہے. اور اس میں ایک مین فیکٹر یہ بھی ہے کہ اس کی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے. اگر ٹریٹمنٹ نہیں ہے تو اس میں ظاہر ٹریٹ ہونے کے لیے اس کو نارمل روٹین پہ آنے کے لیے زیادہ ٹائم لگے گا. تو یہ چند چیزیں جو کہ اس کے کنٹرول کو مشکل بناتی ہیں. یعنی اس سٹیج میں اگر ہم چاہیں تو برتن اور ٹاول وغیرہ بھی الگ کر لیں تو بہتر ثابت ہوگا؟ ناٹ ایگزیکٹلی، مطلب میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس میں جو ہے آپ مینلی آپ نے ہائیجینک میئرز اپنی جو ہے وہ بہترین رکھنی ہے. ٹاول اور وہ اگر سارا علیحدہ کریں گے، وہ ہم بی اور سی میں بات کریں گے، اس میں اس کا کچھ رول ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس میں اتنا زیادہ رول ہے کہ آپ بالکل اپنا جو ہے وہ علیحدہ کر لیں. بات ہو رہی ہے ہیپاٹائٹس اے اور ای کے بارے میں جو ایک گروپ میں آتے ہیں. میں پوچھنا چاہوں گی کہ جب ہیپاٹائٹس ہو جائے یہ تو اس میں ڈائٹ کا کس حد تک خیال رکھنا پڑتا ہے؟ کیا کچھ کھانا پینا پڑتا ہے؟ اچھا، اس میں ایک بات ایڈ کر دوں کہ ڈائٹ کا ہم نے یہ تو خیال رکھنا ہوتا ہے کہ ظاہر نرم غذا کھائیں، اور جو لیس آئلی ہو، لیس اسپائسی ہو، اس قسم کے، اور فلوئڈز بہت زیادہ لیں، ٹھیک ہے. یہ کچھ میئرز ایسی ہیں، ورنہ ایسے کوئی اسپیشل ڈائٹ ریسٹرکشن اس کی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب، ہمارے لوگوں میں ایک کانسیپٹ ہے عام گرم سرد کا، یہ چیز گرم ہے، یہ چیز سرد ہے. تو ہیپاٹائٹس اے یا بی ہو جائے، پہلی سٹیج اکثر جوائنٹس بھی ہوتی ہے، یعنی یرکان بھی ہوتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ اس میں ٹھنڈی چیزیں کھانی چاہیے، ٹھنڈی تاثیر کی چیزیں کھانی چاہیے. تو اس کے بارے میں بھی ہمارے لسنرز کو کچھ بتائیں. اس میں ایسا چیز کا میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیزیز ہوتی ہے ایک وائرس سے، ٹھیک ہے. اب وہ وائرس بے شک ٹھنڈی چیز میں تھا یا گرم چیز میں تھا، بہرحال وہ وائرس اندر جسم کے گیا ہے اور اس نے لیور پہ جا کے افیکٹ کیا، اور ادھر وہاں اس کی ملٹیپلیکیشن ہوئی ہے وائرس کی، اور جس نے پورے باڈی آرگنز کو جو ہے ڈسٹرب کیا، اور فائنلی جو سارے سمٹمز ہو. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں ایسا ٹھنڈے اور گرم کا کوئی رول ہے. یہ ہے کہ اپنے ڈی ہائیڈریشن سٹیٹس اپنا جو ہے وہ اچھا رکھنا ہے، تو اس میں ہائیڈریٹ کرتے رہنا، اپنے آپ کو پانی بہت زیادہ پئیں. تو لیکن یہ ایک میتھ ہے کہ آپ جی ضرور گنے کا رس جو ہے وہی پئیں. اب اگر وہ کوئی گنے کا رس جا کے وہاں ریڑی سے پیتا ہے اور وہ اس گلاس سے پیتا ہے جو کہ آلریڈی انفیکٹڈ ہے، تو میرا نہیں خیال کہ اسے ویسے اوور آل جوسز زیادہ پئیں اور پانی زیادہ پئیں. تو ایسا کوئی اس میں یہ نہیں ہے کہ ٹھنڈا گرم کی. اور موسٹلی یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اس سٹیج میں یا اس ڈیزیز میں
ڈرپس وغیرہ بہت لگواتے ہیں ڈاکٹرز، تو یہ بھی ٹھیک ہے؟ کیونکہ لسنرز بات کہتے ہیں کہ کیوں لگا رہے ہیں. جی، اس میں نے آپ کو بس یہی بتایا نا کہ اگر وہ اپنا ہائیڈریشن اسٹیٹس اورلی اگر بہتر رکھ سکتے ہیں، اگر کنڈیشن جیسے آپ کو بتایا کچھ اسمپٹومیٹک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مریض خود اتنے کیپیسٹی ہے ان میں کہ وہ خود زیادہ پانی پی سکتے ہیں. اگر وامٹنگ بہت زیادہ نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے کہ پانی اندر جا رہا ہے. لیکن کچھ کنڈیشنز ہیں ایسے، اگر وامٹنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے اور پانی نوزیا ہے اور وہ سارے اینوریکسیا ہے، تو اس میں یہ کہ پانی جائے گا بھی نہیں اندر. تو اس کنڈیشن میں ہائیڈریشن اسٹیٹس کو بہتر رکھنے کے لیے ڈیپینڈس کرتا ہے کہ وہ کتنی سیویرٹی ہے پیشنٹ کی، تو اس میں آپ جو ہے وہ ڈرپس بھی لگوا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، اکثر لوگوں کے دماغ میں یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ اگر کہیں وبا پھیلی ہوئی ہے، آپ کہہ رہی ہیں کہ کافی حد تک یہ پھیلنے والی بیماری ہے، تو اگر کسی علاقے میں پھیلی ہوئی ہے، اگر وہاں پہ جانا پڑ رہا ہے کسی کو، تو کیا ایسی احتیاطی تدابیر ہیں جو اس شخص کو لینی چاہیے؟ جی ندا، اس میں یہ ہے کہ جیسے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی سسیپٹیبل پاپولیشن ہے جہاں پہ اس مرض کی جو وبا بہت زیادہ ہے، جیسے کہ اگر ٹریولرز جیسے ہوتے ہیں وہ اگر کسی ایسے ملک میں جاتے ہیں، باہر سے کوئی پاکستان میں آتا ہے اور اس دوران پہ کوئی یہاں پہ ایپیڈیمک پھیلی ہوئی ہے اس کی ہیپیٹائٹس اے یا ای کی، یا اس کے علاوہ جو کسی گھر میں ایک بچے کو ہوا ہے باقیوں کو آپ نے بچانا ہے، یا اس کے علاوہ اگر کہیں ویسی ایپیڈیمک ہے، تو اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ امیونوگلوبولنس کا ایک انجیکشن ہوتا ہے، وہ اگر لگوائیں تو اس سے یہ کہ باقی سب جو ہے گھر والے یا ایون جن کو نہیں ہے بیماری لیکن وہ اس ایریے میں رہیں گے اور رسک پہ ہیں، تو ان کے لیے یہ ایڈوائز ہے کہ وہ امیونوگلوبولن کا ایک انجیکشن لگوائیں. اس سے یہ کہ کم از کم ان کا کچھ عرصے کے لیے وہ سیف رہ جائیں گے. اور پلس جیسے ٹریولرز کچھ باہر سے آتے ہیں پاکستان میں، یا پاکستان سے جو ہیلدی پرسن ہے وہ کہیں ایپیڈیمک ایریاز میں لینڈ کر رہا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک تو امیونوگلوبولنس کا اس نے انجیکشن لگوایا ہو جو کہ پیسیو امیونٹی ہے، اور اس کے علاوہ وہ وہاں پہ جا کے سیلڈز اور اس قسم کی جو ان کوکڈ میٹ ہے اور ان واشڈ ویجیٹیبلز ہیں، را فوڈز کو جو ہے وہ ذرا اوائڈ کرے. تو بس یہ کچھ ایسی میئرز ہیں. یعنی ڈاکٹر صاحب، اگر ایک فیملی میں ہو گیا ہے تو اس کے جو باقی فیملی کے افراد ہیں، فیملی ممبرز ہیں، وہ اگر یہ انجیکشن لگوا لیں تو بہتر ہوگا، بہتر ہو سکتا ہے. اور اس میں مینلی یہ ہے کہ آپ نے ٹرانسمیشن روکنا ہے. ٹرانسمیشن روکنے کے لیے ایک تو یہ احتیاط ہو گئی کہ آپ نے انجیکشن لگوا لیا، اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ آپ نے ہائیجین مینٹین کی. آپ نے جو مریض ہے اس کو تھوڑا آئسولیٹ کر دیا، اور آئسولیٹ ان دا سینس کہ وہ جب واش روم جائے تو اس کو پراپرلی جو ہے ڈسپوز آف کریں، اور جو اس نے اسٹولز پاس کیے ہیں، اور مطلب یہ تھوڑی میئرز ہیں، ہائیجینک میئرز کا میرا خیال ہے خیال رکھنا زیادہ ضروری ہے اس بیماری میں. صحیح. جی لسنرز، اب تک ہم نے بات کی ہیپیٹائٹس اے اور ای جو کہ ایک گروپ میں آتے ہیں. اب ہم ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھیں گے ہیپیٹائٹس بی اور سی کے بارے میں، جی، کہ اس کے کیا سمٹمز ہیں اور یہ کس طرح ٹرانسمٹ ہوتی ہے. ہاں جی، پہلے تو میں آپ کو اس کی امپورٹنس بتاتی چلوں کہ ہیپیٹائٹس بی اور سی، جیسے ہیپیٹائٹس اے اور ای کے بارے میں بتایا میں نے کہ اس میں مورٹیلٹی اتنی زیادہ نہیں ہے. جو ہے مریض کو ایک دفعہ ہو گیا، ٹھیک ہے، کچھ ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتے لگے، اس کے بعد وہ نارمل روٹین میں آ جاتے ہیں. اس میں مورٹیلٹیز اتنی زیادہ. لیکن ہیپیٹائٹس بی اور سی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ چانسز ہیں کہ مورٹیلٹیز اس میں بہت زیادہ ہے، اور اگر پراپرلی کیئر ڈائگنوز نہ کیا جائے اور اس کے جو ہے اکارڈنگلی ٹریٹمنٹ نہ دی جائے. ایک میں ڈیٹا پڑھ رہی تھی، اس میں کہ تقریباً پاکستان میں ہیپیٹائٹس بی اور سی کے 15 ملین کیسز ہیں. 15 ملین سے مراد یہ ہے کہ تقریباً اگر ہم ایوریج لگائیں تو تقریباً ہر 10 بندوں میں سے کسی ایک کو ہیپیٹائٹس بی یا سی ڈیفینیٹلی ہے. تو یہ بہت زیادہ ہائی پریولنس ہے پاکستان میں، اور یہ اسٹیج ہے کہ اگر اس کو کنٹرول نہ کیا جائے تو پھر جو ہے یہ ہر بندے کو بھی ہو سکتا ہے خدا نخواستہ. اور اگر ورلڈ وائڈ دیکھا جائے تو تقریباً 2 بلین پیپل دے آر افیکٹڈ آف دس آئیدر بی اور سی، دیز کائنڈ آف ڈیزیزز. تو اس میں، اور اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جیسے لیور کینسر، الٹیمیٹلی ہیپیٹائٹس بی اور سی اگر ان کنٹرولڈ لیں تو آفٹر 20 ایئرس اور 30 ایئرس دے کین بیکم لیور کینسرز. ٹھیک ہے، لیور کینسرز کی جو 3rd بگیسٹ ریزن وہ ہیپیٹائٹس بی ہے. تو اگر اس کو پراپرلی جو ہے کنٹرول نہ کیا جائے. اور یہ ہوتا ہے ایک ڈی این اے وائرس سے، اور جو ہے مینلی آدمی ہی ہوتا ہے، مطلب یہ کسی جانور سے یا اس سے ڈیزیز نہیں ہو سکتی، مینلی آدمی سے ہی دوسرے کو ہو سکتی ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آدمی جو ہے وہ آئیدر ایک فل بلون کیس ہے یا وہ اس سے وائرس جو ہے وہ کیری کیا ہوا ہے. وہ زیادہ ڈیفیکلٹ اسٹیج ہے. اگر کسی کو مرض ہے، اس کے اندر وائرسز ہیں اور وہ فلی ظاہر ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈائگنوز بھی ہو جائے گا اور ٹریٹ بھی ہو جائے گا. لیکن کچھ ایسے کیریئرز وہ ہوتے ہیں جن کے اندر انفیکشیس ایجنٹ ہے، وائرس ہے ان کے اندر چھپا ہوا، لیکن ان کو کوئی سائن سمٹم نہیں ہے.
وہ ابھی سائلنٹ فیز میں ہے. ہو سکتا ہے کہ کیونکہ اس کا انکیوبیشن پیریڈ بہت لمبا ہے. اگر کسی کو خدا نخواستہ بلڈ ٹرانسفیوز کروایا, اس میں ہیپاٹائٹس بی یا سی کے وائرس تھے, ہو سکتا ہے کہ وہ 1 سال بعد پریزنٹ کرے, اور موسٹ لائکلی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ 10 سال بعد پریزنٹ کرے. تو اس میں جو ہے یہ ایک کوریلیشن نکالنا جو ہے یہ کافی مشکل ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے بات کی کہ یہ بلڈ کو ٹرانسفر کرنے سے ہوتا ہے. کیا جب بلڈ ایک سے دوسرے میں ٹرانسفر کیا جا رہا ہوتا ہے اس ٹائم پہ بلڈ کو ٹیسٹ نہیں کیا جا رہا ہوتا؟ اب تو جو پاکستان میں ہیپاٹائٹس کنٹرول پروگرام ایک نیشنل رن کر رہے ہیں, اس میں آپ نے دیکھا ہوگا, اکثر سنا بھی ہوگا کہ بلڈ ٹرانسفیوز تب تک نہیں کرتے جب تک اس کو پراپرلی اسکین نہ کیا جائے. ایون جو ڈونر ہوتا ہے, جو بلڈ دینے کے لیے جاتا ہے, فری آف کاسٹ اس کی جو ہے یہ ساری اسکیننگ ہو رہی ہوتی ہے. ادروائز اگر ان کی کاسٹ دیکھی جائے تو کافی 3000 تک ہے BC اسکیننگ کی. تو اگر اس میں یہ ہے کہ کوئی اگر بلڈ ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کی یہ فری آف کاسٹ اس کی جو ہے اسکیننگ ہو جاتی ہے. تو وہ بلڈ دے رہا ہے پلس اس کی اسکیننگ بھی ہو رہی ہے کہ اس کو تو نہیں ہے B اور C کے. یہ تو ایک میئر ہو رہی ہے, لیکن اصل میں پرابلم یہ ہے کہ بلڈ سے ہو تو رہا ہے, لیکن اس میں صرف بلڈ ٹرانسفیوژن نہیں ہے. اس پہ تو ہمارا گورنمنٹ نے چیک کر لیا, لیکن اس میں مین ہے کہ ڈائلسس جہاں پہ کرواتے ہیں, ڈائلسس یونٹ جو ہیں, کڈنی پرابلمس ہیں جن لوگوں کو, اس کے تھرو بھی ہو سکتا ہے. اور جو سمجھتی ہوں جو سب سے کامن اس کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ ہر گلی محلے میں جو کلینکس کھلے ہوئے ہیں اور جہاں پہ جا کے مریض خود والنٹیئر کرتے ہیں کہ ہمیں انجیکشن لگا دیں, بے شک عام بخار ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے تو خود وہ کہتے ہیں کہ ہمیں انجیکشن لگا دیں. اور وہ جو ہے انجیکشن کے تھرو جو ہے وہ یہ سرنج اگر بار بار یوز ہو رہی ہے, اگر ایک ہیپاٹائٹس B یا C کے مریض کو وہ انجیکٹ ہوا ہے اور وہی جو ہے دوسرے ہیلدی مریض کو ہوا ہے, جو ہے کیا ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے ڈیزیز آسانی سے اسپریڈ ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب یہاں کہنا چاہوں گی کہ ہمارے جو عوام ہیں ان کو بہت شوق ہے, مجھے لگتا ہے کہ انجیکشن لگانے کا, کہ ان کو لگتا ہے کہ جب تک وہ انجیکشن نہیں لگائیں گے وہ ٹھیک نہیں ہوگی. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن یہ کہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہو بھی جاتے ہیں, یہ بھی ایک ڈیفینیٹ. لیکن میرا خیال ہے کہ اب اگر آپ کے یہ والے رسک فیکٹرز ہیں, اتنے بڑے بڑے سائیڈ ایفیکٹس ہیں کہ اگر ایک انجیکشن لگا دیں جو انسٹرلائزڈ ہے اور اس کے بعد آپ کو خدا نخواستہ B اور C ہو جائے تو پھر فائدے کا سودا تو یہی ہے کہ آپ اورل میڈیسن لیتے رہے, بے شک آپ کو 1 ہفتہ لگتا ہے. اور اس کے علاوہ جو 1-2 امپورٹنٹ چیزیں ہیں, جیسے ہمارے یہاں ڈرگ ابیوزرز, ٹھیک ہے, جو ایڈکٹیڈ ہیں, جو ایڈکشن وغیرہ, ان میں بہت کامن ہے. اینڈ اگین دا ریزن از سرنجز. اور اس کے علاوہ اگر باربر کی بات کی جائے تو وہاں پہ بھی بالکل ایگزیکٹلی اگر وہ سیم جو ہے سیزرز یوز ہو رہی ہیں اور سیم ریزرز یوز ہو رہے ہیں, اس میں اگر ایک کو کٹ لگا اور وہ انفیکٹڈ ہوا اور دوسرے کسی ہیلدی کو جس کو B اور C نہیں ہے اس کو بھی آپ نے اسی سے شیو آؤٹ کیا تو اس کو بھی یہ مور لائکلی ہو سکتا ہے. پلس یہ کہ جو ہم یہ اسکن پیرسنگ کرواتے ہیں, جو ناک اور کان چھدواتے ہیں, ٹھیک ہے, اکثر ہوتا ہے کہ بازاروں میں جاتے ہیں اور وہ سیم گن سے یا سیم جو آپ کی نیڈل ہے اس سے کرے, تو یہ بھی نہیں کروانا ہے. اس کو بھی مطلب ایون یہ اتنا ہلکا سا جو بلڈ کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے یہ بھی جو ہے دوسرے بندے کو ٹرانسمٹ کر سکتا ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب بات ہو رہی ہے ہیپاٹائٹس B اور C کے بارے میں, اب تو میں پوچھنا چاہوں گی بیماری ہو گئی تو مریض کو کیسے پتا چلے گا, کیا سمپٹمز ہیں جو نشاندہی کریں گے کہ ہیپاٹائٹس ہو رہا ہے؟ اس میں بھی ندا دیکھیں, ہیپاٹائٹس تو وہ یہی ہے کہ اس کو جو ہے ایک تو جو پسلیوں کے نیچے رائٹ سائڈ پہ امیڈیٹ نیچے جو ہے اس کو درد کی کمپلینٹ ہو سکتی ہے, اور یا اس کو جو کامن جو ہیپاٹائٹس A کے بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے, بھوک کا نہ لگنا, یا اس کے علاوہ اگر ایڈوانس اسٹیج ہے تو پیٹ کا پھول جانا, جیسے اس میں اسائٹس جو کہ پیٹ میں پانی جمع ہو جاتا ہے. اگر خدا نخواستہ ایڈوانس اسٹیج ہے انٹریٹڈ تو اس میں یہ کہ جیسے جگر سکڑ جاتا ہے اور اس میں جو ہے پانی نارمل فنکشنز اس کے نہیں ہوتے اور پانی جو ہے وہ پیٹ میں اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, سویلنگ ہو سکتی ہے پیٹ کی. پلس یہ تو بالکل اینڈ والی سٹیجز ہیں, مطلب ان کی بھی ٹریٹمنٹ ہے, ناٹ ایگزیکٹلی کہ اب اینڈ ہو گیا پیشنٹ کا, لیکن یہ کہ اس سے بہت پہلے بھوک کا نہ لگنا, نوزیا, وامٹنگ, جانڈس کی بھی ہسٹریز ہو سکتی ہے. مطلب یہ سارے جو ہیں جنرلائزڈ ویکنیس, کام میں دل نہ لگنا, ہر وقت جو ہے تھکاوٹ کا احساس رہنا, یہ سارے جو ویک سمٹمز ہیں اس سے اگر کسی کو یہ کنٹینیوسلی کافی عرصے سے ہو رہے ہیں, پلس وزن کا گرنا, تو اس کو بہت ضروری ہے کہ وہ اپنا ایک بلڈ ٹیسٹ کروا لے BC کا. میں یہاں پہ یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ کسی مخصوص ایج میں ہوتا ہے یا کسی بھی ایج میں یہ ہو سکتا ہے؟ آپ نے بات کی تھی کہ A اور E جو ہے وہ زیادہ بچوں میں ہوتا ہے, ہاں جی, تو B اور C کس ایج کے لوگوں کو اس میں نیتا یہ ہے کہ ہم نے اس کو کچھ کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب جیسے پوری دنیا کو, اب جیسے پاکستان جو ہے وہ 2nd کیٹیگری میں آتا ہے جس میں کیریئر ریٹ 5 to 7% ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں اب جیسے اگر کیٹیگری 1 ہے یا کیٹیگری 3 ہے, اس میں یہ ہے کہ کیٹیگری 1 میں جیسے اگر جہاں پہ بہت زیادہ کامن نہیں ہے ہیپاٹائٹس B C کا, بہت زیادہ پریولنس نہیں ہے,
تو وہاں پہ موسٹلی یہ 20 سے 40 سال کے عمر میں ہوتا ہے. لیکن اگر جہاں پہ پریولنس بہت زیادہ ہے اور وہاں پہ جو ہے یہ ایون بچوں کو بھی افیکٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ میں نے آپ کو اس کے روٹ بتا دیے ہیں, اور وہ جو روٹ اگر آپ ان پہ غور کریں تو وہ زیادہ ایڈلٹ ایج میں ہی ہوتے ہیں, جیسے کسی کی سرجری ہو گئی یا کوئی بلڈ ٹرانسفیوژنس ویسے لگے یا انجیکشنز لگوانے کی ضرورت پڑی تو ان کے تھرو ہو سکتا ہے. لیکن اس میں ایک جو بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہائی رسک گروپ ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس میں کچھ ایسے کیٹیگریز ہیں جو ہر وقت ایٹ رسک ہیں بی اور سی کو لینے میں. اس میں سب سے پہلے تو ہم ڈاکٹر صاحبان میں سے ہی جو سرجنز ہیں, حالانکہ ان کا بہت اچھا رول ہوتا ہے میڈیکل فیلڈ میں, لیکن آپریشن کرنے کے دوران بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ انہوں نے جو نیڈل پکڑی ہوئی ہے وہ ان کو خود ہی پریک ہو جائے. ٹھیک ہے, سرجنز جو ہیں وہ ہائی رسک گروپ اس کیٹیگری میں کہ ان کو BC ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ جیسے میں نے پہلے بات کی ہے کہ بلڈ ٹرانسفیوژن جو ہے وہ اٹ سیلف, اور پلس جو ان کو ہینڈل کر رہے ہیں بلڈ ٹرانسفیوژنس کو رکھتے ہیں, جو لیبارٹری میں کام کرتے ہیں وہ سارے, اور اس کے علاوہ پروسٹیٹیوٹس, ہوموسیکشولز, وہ ہمیشہ دے آر ایٹ رسک. ڈرگ ابیوزرز جو ایڈکشن وغیرہ ایک ہی سرنج سے وہ بار بار اپنا جو ہے وہ ایڈکشن میٹیریل جو ہے وہ انجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور پلس اس میں ایک یہ ہے کہ جیسے ہیپیٹائٹس B پازیٹیو مدر ہے اور اس کے جو ہے بیبی کو برتھ کی ہے, تو وہ بیبی بھی جو ہے وہ مدر سے مطلب ورٹیکل انفیکشن اس کو بھی ہوگا. تو اس کے لیے بھی میں آگے آپ کو ٹریٹمنٹ میں بتاؤں گی کہ اس کو جو ہے اگر فوری طور پہ امیونوگلوبولن کا ایک انجیکشن لگوا دیا جائے جس مدر کو ہیپیٹائٹس B تھا تو اس کو بھی چانسز ہیں کہ وہ بیبی کو بھی ہوگا. اگر انجیکشن لگوا دیا جائے تو وہ کافی حد تک جو ہے, یہ اس کے کچھ رسک فیکٹرز تھے جو کہ مطلب نارمل لوگوں سے زیادہ جو رسک پہ ہوتے. صحیح. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ میں پھر وہی کوشچن کروں گی کہ پتہ چل گیا مثلاً ڈاکٹر کے پاس چلا گیا پیشنٹ, اب ڈاکٹر اس کو کس کس طرح کے ٹیسٹ جو ہیں موسٹلی دیتے ہیں کروانے کے لیے؟ دیکھیے اس میں تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہیپیٹائٹس B اور C ہے بھی ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے جو مارکرز ہوتے ہیں ہیپیٹائٹس B کے اور C کے وہ کرواتے ہیں. اس میں سمپلی پتہ چل جاتا ہے کہ پازیٹیو یا نیگیٹو. ٹھیک ہے, اگر پازیٹیو آ گیا ہے تو پھر اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کس سٹیج پہ ہے. وائرولوجی, جو وائرس بہت زیادہ ملٹیپلائی ہوا ہے اس نے کس حد تک انفیکٹ کر لیا, پھر اس کے اکارڈنگلی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. اس میں اصل میں ہیپیٹائٹس B کی ایسا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے, ہیپیٹائٹس C کی ٹریٹمنٹ ہے, لیکن اس کے بھی کچھ کرائیٹیریاز ہیں, کچھ ایج لمٹس ہیں, اور اوور آل باڈی کی کنڈیشن کیسی ہے ان کو مد نظر رکھ کے جو انٹرفیرونس یا کوئی بھی وائرس کی جو ریپلیکیشن کو روکنے کے لیے انجیکشنز لگتے ہیں. پورا کورس ہوتا ہے, اب تو 3 مہینے کا بھی ہے, 6 مہینے کا, اور ڈیپینڈز آن کے وہ کس حد تک وائرسز کلیئر ہوتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے اکارڈنگلی وہ انجیکشنز لگتے ہیں. لیکن جو اچھی بات ہے کہ ہیپیٹائٹس B کی اگر ٹریٹمنٹ نہیں بھی ہے تو اس کی پریونشن ہے. اگر انجیکشنز جیسے اب تو کافی اویئرنیس ہو بھی گئی اس بارے میں, ہیپیٹائٹس B کی اگر ویکسینیشنز پراپرلی کروا لی جائیں, اور وہ میرا خیال ہے کہ فائنینشلی بھی بہت بہتر ہے اور ڈیزیز بھی آپ کو نہیں ہوتی, تو یہ جو ہے یہ اویئرنیس بہت ضروری ہے. اب میرا خیال اگر آج کی آڈینس صرف یہ میسج لے لیتے ہیں کہ اگر جو لوگ جنہوں نے ہیپیٹائٹس B کی ویکسینیشن نہیں کروائی اور وہ اس پروگرام کو سن لیتے ہیں اور سن کے لگواتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ میسج پہنچ جائے گا. اچھا, ویکسینیشن کے لیے آپ کسی بھی ہاسپٹل میں چلے جائیں؟ جی, کسی بھی ہاسپٹل میں چلے جائیں, اور بلکہ یہ نیشنل جو پروگرام کے تحت جو ہے جو گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں یا گورنمنٹ کی جو ایسی لوکیلٹیز ہیں وہاں پہ تو یہ فری آف کاسٹ ہے. تو اس میں یہ ہے کہ کچھ انجیکشنز ہیں, جیسے 3 ڈوزز ہوں گی اس میں. اگر آج لگوایا ہے تو 3 مہینے کے بعد ایک ڈوز ریپیٹ کروانی پڑے گی, پھر اس کے 3 مہینے کے بعد ایک ڈوز ریپیٹ کروانی پڑے گی, اور یہ آپ کے امیونائزیشن اسکیجول مکمل ہو گیا. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہر 5 سال بعد ایک انجیکشن لگواتے جائیں. اور اس کے علاوہ یہ ہر عمر کے جو افراد ہیں, بچوں سے لے کر بڑے تک ہر کوئی؟ جی ہاں, یہ جو میں نے یہ والا اسکیجول آپ کو بتائی ہر عمر کے افراد کے لیے. ٹھیک ہے, جن کو ہیپیٹائٹس B ابھی تک نہیں ہوا. اور اس میں اب تو یہ جو EPI پروگرام ہے جو بچوں کے لیے, اس میں بھی یہ پاکستان نے گورنمنٹ نے جو ہے یہ اسکیجول ڈال دی ہے. تو اس میں یہ آسانی ہے کہ اب جو نیو بورنس ہیں ان کو آٹومیٹکلی یہ امیونائزیشن لگتی جائے گی. لیکن جو ایڈلٹ گروپ ہے, کیونکہ ابھی 4-5 سال پہلے کی بات ہے, جو اس سے پہلے کے لوگ ہیں جیسے ایڈلٹ ایج کے ہیں یا کسی بھی ایج کے ہیں, تو ان کو خود لگوانی پڑے گی, اور یہ اس کا اسکیجول ہے. اس سے یہ ہوگا کہ کم از کم وہ فل بلون ڈیزیز سے پریونٹ ہو جائیں گے.
میم جیسے آپ نے بتایا تھا کہ ہیپیٹائٹس اے اور ای میں کافی حد تک مریض کو آئسولیٹ کر دیتے ہیں یعنی الگ کر دیتے ہیں جی تاکہ دوسرے کو نہ لگ سکے. کیا ہیپیٹائٹس بی اور سی میں بھی یہی کچھ کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیے اس میں ہمارے اصل میں ہوتا یہ کہ یا نارمل کام کم ہوتے ہیں، ایکسٹریمز زیادہ ہوتی ہیں، یا بالکل پیشنٹ کو بولنا چلنا ختم کر دیتے ہیں، یا اس کے ساتھ مطلب دونوں ایکسٹریمز نہیں ہونی چاہیے. اس میں یہ ہے کہ دیکھیں اس کا روٹ آف ٹرانسمیشن کی بیماری کس طریقے سے ہوتی ہے. اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے زیادہ بلڈ سے، اور اگر ہم اس کی انفیکٹو مٹیریلز دیکھیں تو بلڈ سب سے مین ہے، اور اس کے علاوہ یہ سلائیوا سے ہو سکتا ہے جو تھوک ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے ذریعے بھی دوسرے سے منتقل آیا کہ اس میں جو ہے پرپورشن بہت کم ہے، مینلی یہ بلڈ سے اسپریڈ ہونے والا ہے. لیکن ٹوورڈ سیف سائڈ اب آپ خود دیکھیں گے کہ سلائیوا سے ٹچ کرنے والی کون کون سی چیزیں، جیسے فار ایگزامپل اگر کوئی رومال اگر آپ نے اس پیشنٹ نے ٹچ کیا تو اس کو آپ مت یوز کریں. ٹاول اگر کوئی تو وہ والا ٹاول مت یوز کریں. اور اس کے علاوہ جیسے اسپونز وغیرہ ہیں اس کو آپ بہتر یہ ہے کہ آپ وہ سیپریٹ رکھیں. اور اس کے علاوہ یہ جو ویجائنل سیکریشنز ہیں یا جو سیمن سیکریشنز ہیں وہ بھی جو ہیں ان کے تھرو بھی، جیسے میاں کو اگر ہے تو اس کے تھرو بیوی کو یا مطلب لائف پارٹنرز کو ایک دوسرے سے بھی ہو سکتا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ آپ نے بس بلڈ پروڈکٹس جیسے اگر کنگھی سیم یوز نہیں کرنی، کیونکہ اس میں یہ ہو سکتا ہے اس کے پیشنٹ کے سر میں اسکریچ ہو، اس سے 1 یا 2 ڈراپ بلڈ کی ہو. ایسے اکثر ہو جاتا ہے نا کہ اسکریچ سے تھوڑا بلڈ بھی آ جاتا ہے. تو ٹوورڈ سیفر سائڈ آپ نے نیل کٹرز علیحدہ رکھنے ہیں، اپنا برش یا ٹوتھ برش علیحدہ رکھنا ہے، کامب علیحدہ رکھنی ہے، ریزرز علیحدہ رکھنے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ساری ایسی میئرز ہیں جو ڈائریکٹ ان کو ٹچ کر رہی ہیں، اور چانسز ہیں کہ اسکن میں سے کچھ یہاں پہ آپ نے بات کی ڈائریکٹ اسکن کو ٹچ کرنے کی، تو موسٹلی خواتین جو ہوتی ہیں ایک دوسرے کا میک اپ بھی یوز کر رہی ہوتی ہیں، تو یہ بھی کیا اس میں انکلوڈ ہوگا؟ ہاں، اس میں جیسے دیکھیں کہ اگر بہت ہی ڈیٹیل میں جائیں تو جیسے لپسٹکس یوز کرتے ہیں تو اس میں سلائیوا تو آبویسلی ہوتا ہے، سیکریشنز، تو اس میں یہ چیزیں پریونٹ کر سکتے ہیں. یہ وہی بات ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وائرولوجی کس حد تک ہے، لیکن ٹوورڈ سیفر سائڈ آپ کو یہ ساری احتیاطی تدابیر میرے خیال سے کر لینی چاہیے. اور میرے خیال میں ویسے بھی اگر ڈیزیز نہ بھی ہو، چیزیں سیپریٹ رکھتی جائیں آپس میں ایک دوسرے کی، تو بہتر ہے. ہاں جی، تو مطلب اوور آل ہائیجینک میجرز آپ مینٹین کر رہے ہیں. اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ اگر سمپل کوئی نزلہ زکام ہے اس سے بھی پریونٹ ہو جائیں گے، اور یہ خدا نخواستہ جو بڑی بیماری ہیں ہیپیٹائٹس ہیں ان سے بھی پریونٹ ہو جائیں گے. اور اس کے علاوہ جیسے اگر اسکن کی بات ہو رہی ہے تو یہ میں چیز مینشن کرنا چاہوں گی کہ جیسے بچوں کو ایک بچے کو دوسرے سے سیم بیڈنگ یوز کرنے سے، اگر ایک بچے کو اسکیبیز ہے جو عام خارش کی بیماری ہوتی ہے، لیکن کوئی کٹ ہے تو وہ چائلڈ ٹو چائلڈ ٹرانسمیشن بھی بہت کامن ہے بچوں کو، جیسے سیم مدرسہ میں ہوتے ہیں یا سیم ہاسٹلز میں، تو اس میں بھی جو ہے کہ سیم آپ ڈائریکٹ اسکن ٹو اسکن کانٹیکٹ ہے، اور جو اسکن ہے وہ آلریڈی انفیکٹڈ ہے تو اس کے تھرو اگر ایک بچے کو ہے تو دوسرے کو بھی یہ ہو سکتا ہے. جی ڈاکٹر صاحبہ، بات ہو رہی ہے ہیپیٹائٹس بی اور سی کے بارے میں، اب تو میں پوچھنا چاہوں گی کہ اس میں ڈائٹ کا کس حد تک خیال رکھنا چاہیے اور کیا کچھ ایز اے ڈائٹ لینا چاہیے؟ اس میں ندر ڈائٹ کا ایسا رول ہے بھی ہے، لیکن اس میں یہ کہ آپ جیسے اوور آل آپ کو بتایا جاتا ہے کہ لیس اسپائسی ڈائٹ لیں، اور کیونکہ آپ نے الٹیمیٹلی لیور کو برڈنائز نہیں کرنا، اور لیور جو ہے ہمارا میٹابولک آرگن ہے، اس نے سب کچھ جو ہے میٹابولائز کرنا ہوتا ہے، تو اس میں یہ کہ لیس اسپائسی، لیس آئلی فوڈ، سمپل فوڈ جو ہے وہ آپ زیادہ لیں، اور ایسا کوئی اس طرح ریسٹرکشن نہیں ہے. اور اس کے علاوہ لوگوں میں یہ بات بہت ہے کہ ہیپیٹائٹس ہو جائے تو اکثر موت بھی واقع ہو سکتی ہے، تو کس اسٹیج پہ جا کے لگتا ہے کہ پیشنٹ جو ہے نہیں بچ سکے گا؟ ندا، اس میں یہ ہے کہ اب ساری بات ہے کہ وہ ڈوز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر ہیپیٹائٹس سی کا پیشنٹ ہے، اس کی ہیلتھ اچھی ہے، اس کی ڈائٹ کنٹرول اچھا ہے، وہ ایکسرسائز کرتا ہے، اور پلس اس نے انجیکشنز لگوائے ہوئے ہیں، اور انجیکشنز لگوانے کے بعد ریگولر اپنے جو ہے وہ دوبارہ ٹیسٹ بھی کرواتا ہے، سب کچھ انڈر سپرویژن ہے، تو میرا نہیں خیال کہ اس میں اگر تو وہ اپنی یہ ساری چیزوں کو میڈیسن بھی لے رہا ہے تو کوئی ایسا مورٹیلٹی ہے جو کہ اس کو نارمل دوسرے لوگوں سے ڈفرینشیٹ کرتی ہے. پلس لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ اگر ملٹیپل آرگن ڈیفیکٹ ہے، جیسے کڈنیز کا بھی پرابلم ہے، ہارٹ کا بھی پرابلم ہے، تو اس میں یہ کہ اوور آل باڈی کی امیونٹی یا ریزسٹنس کم ہو جاتی ہے، تو اس میں مور لائکلی ہوتا ہے. اور اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر وائرس جو ہے وہ بہت جلدی ریپلیکیٹ کر رہا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ لیور ایز سچ اس پہ اگر افیکٹ ہو جائے تو اس میں جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ اگر جگر بہت زیادہ سکڑ گیا ہے یا بہت پھیل گیا تو اس میں وہی بات ہے کہ وہ جو نارمل اس کے فنکشنز ہیں وہ نہیں کر پائے گا، تو اس میں جو ہے الٹیمیٹلی جو ہے پانی سارا اکٹھا ہونا شروع ہو جائے گا، اور یہ جو ایڈیما جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ پارٹس میں جیسے پاؤں میں جو ہے سوجن ہو سکتی ہے اور پیٹ میں پانی اکٹھا ہو سکتا ہے، لیکن وہ بھی اس طرح والی پرابلم نہیں ہے. اس میں یہ کہ اب تو اتنی زیادہ ایڈوانسز ہو چکی ہیں
اس میں یہ ہے کہ اگر ہاسپٹلائز پیشنٹ کو کرا دیں تو وہ ٹیپ آؤٹ کر دیتے ہیں جو سارا ایکسٹرا پانی ہے. تو مطلب یہ کہ میرا خیال ہے کہ اگر ڈائریکٹ سپرویژن میں رہیں اور اپنا فالو اپ کرواتے رہیں تو ضرور ہے کہ کوالٹی آف لائف جو ہے وہ پیشنٹ کی بہتر ہو سکتی ہے. ڈاکٹر صاحبہ ایک سوال کہ کیا ہیپیٹائٹس اے اور ای بی یا سی میں مثلا ایک سے دوسرے میں کنورٹ بھی ہو جاتا ہے؟ اس میں یہ ہے ندا کہ مطلب اگر اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ وائرس کی ٹائپ کیا ہے. اگر ہیپیٹائٹس اے وائرس ہے تو وہ ہیپیٹائٹس اے ہی کاز کرے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہیپیٹائٹس اے ہے اور وہ اندر پڑا بی میں ٹرانسفر ہو گیا سی میں. ایسا کچھ نہیں ہے. اگر خون کے ذریعے ہوا ہے بی اور سی ہوا ہے تو وہ بی یا سی، مطلب یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے ہیپیٹائٹس بی تھا یا سی تھا. اور اس میں ایک میں آپ کو بات بتاتی چلوں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہائی رسک گروپ ہے جو کہ بہت زیادہ اس کے لیے آسان ہے کہ وہ انفیکٹڈ ہو جائے، اس میں یہ کہ جیسے سرجنز اور نیو بورنس جن کی مدرس کو ہیپیٹائٹس بی ہے، اور پلس اگر کوئی ایسا سیکشل کانٹیکٹ ہو گیا تو اس میں بی اویئر رہنے کی ضرورت ہے کہ وہ 6 to 48 hours یہ ایک ڈیڈ لائن ہے. اس کے اندر اگر ایک انجیکشن لگوا لیں جو کہ ہیپیٹائٹس بی امیونوگلوبولن کا ہے تو اس میں یہ ہے کہ اگر وائرس غلطی سے چلا بھی گیا ہے تو وہ سیف ہو جائیں گے. تو یہ بھی ایک بہت اویئرنیس کی بات ہے کہ مطلب آپ اکثر یہ ہوتا ہے کہ کوئی اب ایکسپوجر ہو گیا، اب نیڈل سے پرک ہو گیا، انجیکشن لگوا لیا اور بعد میں پتا چلا کہ وہ پہلے وہ انسٹرلائز تھا یا وہ ایون ہیپیٹائٹس بی کا پیشنٹ کے ساتھ بھی پہلے ٹچ ہو چکا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ وہ اگر انجیکشن لگوا لیں لیکن اس کی ڈیڈ لائن یہ ہے کہ وہ 6 to 48 hours جب سے وہ ایکسپوجر ہوا، اگر اس ڈیوریشن میں لگوا لیں تو بھی کافی چانسز ہے کہ وہ وائرس جو ہے وہ دیر اینڈ دین کلیئر ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحبہ میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ پاکستان جو ہے وہ ٹائپ 2 کیٹیگری میں ہے جہاں پہ ہیپیٹائٹس بی اور سی کے پیشنٹ موجود ہیں، تو میں کہوں گی کہ حکومت نے اب تک کوئی احتیاطی تدابیر لی ہیں کہ ہمارے ملک سے ہیپیٹائٹس کی بیماری ختم ہو سکے یا کم ہو سکے؟ جی ندا، اس میں یہ ہے کہ جیسے مطلب ہر 10 میں سے ایک مریض جو ہے وہ ہیپیٹائٹس بی یا سی کا ہے، تو اس میں گورنمنٹ نے جو نیشنل پروگرامز ہمارے ڈفرینٹ رن کر رہے ہیں اس میں ایک ہیپیٹائٹس بی اور سی کنٹرول پروگرام بھی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ تقریباً حکومت نے اس پروگرام پہ 2.59 بلین روپیز جو ہے وہ خرچ کیے ہوئے. اور اس میں مین جو ان کے پروگرام کے جو آبجیکٹیوز ہیں اس میں یہی ہے کہ سیف ڈرنکنگ واٹر جو ہے وہ مہیا کرنا، اور اس کے علاوہ سیف بلڈ ٹرانسفیوژنز، جہاں جہاں بلڈ ٹرانسفیوز کروایا جائے پراپرلی اسکینڈ ہو. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو سرنجز وغیرہ یا انجیکشنز ہیں ان کو پراپرلی ڈسپوز آف کیا جائے. کیپیسٹی بلڈنگ کے ایشوز ہیں، اور پلس امیونائزیشن، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بچوں میں ہی جو ای پی آئی اسکیجولز ہیں انہی میں ہی امیونائزیشن پراپرلی کروا لیں. اگر نہیں ہوئی ہوئی تو ایڈلٹس میں، یہ بھی ان کے ایک مین آبجیکٹیو ہے کہ پوری جو ہے پاکستان کو امیونائز کروا دیں ہیپیٹائٹس بی کے اگینسٹ. اور پلس ان کا ایک یہ بھی آبجیکٹیو ہے کہ انہوں نے فری آف کاسٹ تقریباً مور دین آئی تھنک 5000 پیشنٹس کو وہ فری آف کاسٹ ٹریٹ کرتے ہیں. یہ بھی اس پروگرام کا ایک پارٹ ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں آئیں اور آپ نے ہیپیٹائٹس اے، بی اور سی کے بارے میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ ہمارے لسنرز کو بتایا. ہوپ فلی یہ ان کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا ہمارا پروگرام. آپ کا بہت شکریہ، اور امید کرتی ہوں کہ نیکسٹ پروگرام میں آپ کسی دوسری ڈیزیز کے بارے میں معلومات لے کر ہمارے اس پروگرام میں آئیں. جی انشاءاللہ ضرور. تھینک یو ویری مچ. جی لسنرز، نیکسٹ پروگرام جو کہ آپ جانتے ہیں آپ کی صحت ہے حاضر ہوں گی. تو اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ. آپ سن رہے ہیں انٹرنیٹ ریڈیو سروس میری آواز سنو، جو کہ آپ سنتے ہیں اکس ریڈیو پروجیکٹ اور یو فون کے تعاون سے. فیڈ بیک کے لیے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 051-8430-456 051-8430-457 پر. اور اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں ہمیں میل تو اس کے لیے ہمارا میلنگ ایڈریس ہے میری آواز سنو @uksresearch.com merawazsunno@uksresearch.com. اور ہمارا PO باکس نمبر ہے 1506 اسلام آباد. سنتے رہیے میری آواز سنو. ہم مائیں، ہم بہنیں، ہم بیٹیاں، قوموں کی عزت ہم سے ہے. کیا صنف نازک کو پورے حقوق حاصل ہیں؟ کیا اسے تسلیم بھی کیا جاتا ہے؟ بہت سے سوالیہ نشان، مگر جواب شاید ایک کا بھی نہیں.
اولاد اللہ کی ایک انمول نعمت ہے. صحت مند اولاد ہی ماں باپ کی خوشی اور اطمینان کا باعث ہوتی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ماں کی صحت کو یقینی بنایا جائے، کیونکہ صحت مند ماں ہی صحت مند بچے کی ضامن ہو سکتی ہے. نیپولین نے کہا تھا، تم مجھے پڑھی لکھی مائیں دو، میں تمہیں بہترین قوم دوں گا. لڑکیوں کی تعلیم جتنی ان کی تربیت کے لیے ضروری ہے، اس سے کہیں بڑھ کر اس کی ضرورت ہمارے معاشرے، ہمارے آنے والے کل کے لیے ہے. عورت کے حوالے سے میڈیا پر آنے والی خبر کو سنسنی خیز بنانا فی الحال تک ہمیں میڈیا پر نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے خلاف ہونے والے ظلم کے حوالے سے انصاف دلانے میں اس کا کیا کردار ہے، یہ ابھی واضح طور پر سامنے نہیں آیا، اور اس حد تک ہمیں اسے لے کر جانا ہے. کرائم رپورٹس تو بن جاتی ہیں، مگر انصاف ملتا ہے؟ زندگی رواں ہے پروگراموں کے اس سلسلے کے ساتھ ندا نعیم. ان پروگراموں میں ہم بات کریں گے کچھ ایسے حقائق کے بارے میں جو قدرتی آفات کے نتیجے میں سامنے آتے ہیں. انسان جو ہر دور میں مختلف طوفانوں اور وبائی امراض کا سامنا کرتا رہا ہے، کبھی طاعون تو کبھی ہیضہ تو کبھی ڈینگی فیور کی صورت میں. ڈینگی بخار کے بارے میں لوگوں کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ خطرناک نہیں، اور یہ بخار انسان سے انسان کو نہیں لگتا، لیکن بد احتیاطی اور علاج نہ کرانے کی صورت میں یہ بخار خطرناک صورت اختیار کر لیتا ہے. اس بیماری کے علاج سے متعلق لوگوں کے مختلف رویے دیکھنے میں آتے ہیں. اس سلسلے میں ہماری پنجاب کی پروڈیوسر ربیہ ارشد نے ایک ڈاکیومنٹری تیار کی ہے، تو آئیے سنتے ہیں وہ ڈاکیومنٹری. ڈینگی بخار بھی دوسرے مچھر کے وائرس جن میں ملیریا بھی شامل ہے انہی جیسا ہے. اس لیے گزشتہ برس سن 2011 میں ڈینگی بخار کے وبا کی شکل اختیار کرنے کے بعد حکومت نے خصوصی سیل قائم کر دیے تاکہ اس بیماری کو پھیلنے سے پہلے ہی روک لیا جائے. 2011 سے قبل 1980 میں حکومت نے امریکہ کے تعاون سے ملیریا سیل قائم کیا تھا جو بعد میں بند ہو گیا، لیکن اب حکومت نے ڈینگی کے لیے باقاعدہ سیل قائم کر دیا ہے جو اسٹاف، نئی مشینری، پلیٹلیٹس مشینری اور دیگر ایکوپمنٹ سے لیس ہے. گزشتہ برس کی صورتحال بتاتے ہوئے ڈینگی وبا سیل کے فوکل پرسن ڈاکٹر طیب کا کہنا تھا، اس وقت تو یہ جب ایپیڈیمک ہوا ہے تو ہمارے پاس ہر قسم کی شارٹیج اور اکوپمنٹ کی بھی، مشینری کی بھی، وہیکلز بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، بہت کم یعنی کہ اسٹاف تھا. تو اس ٹائم تو یہ ایپیڈیمک کی صورت بھی اختیار کر کے ایون میڈیسن بھی نہیں تھی. چونکہ ڈینگی ایسٹ ایشیا کے بہت سے ممالک پر مہلک حملے کر چکا ہے، ان میں سری لنکا اور تھائی لینڈ بھی شامل ہے، اس لیے حکومت نے سری لنکن ڈاکٹرز کی ٹیم کو بھی مدعو کیا تاکہ وہ ڈینگی کے حوالے سے اپنی سفارشات حکومت کو پیش کر سکیں. سری لنکا کی جانب سے ڈاکٹروں کی ٹیم نے ڈینگی کے وبا کی صورت اختیار کرنے کی وجہ صرف لوگوں کے غیر ذمہ دارانہ رویے کو قرار دیا. تحقیقاتی ٹیم کا اسپرے کے حوالے سے کہنا تھا کہ ڈینگی مچھر پر اسپرے صرف 15% تک اثر کرتا ہے، وہ اس کا مکمل علاج نہیں. ٹیم کا مزید کہنا تھا کہ یہ مچھر ٹھنڈی جگہوں پر پرورش پاتا ہے جن میں پودوں کی جڑیں اور پھولوں کے گملے شامل ہیں. چونکہ ڈینگی وائرس کے خاتمے کے لیے ابھی تک کوئی ویکسین تیار نہیں کی جا سکی، اس لیے اس کا علاج صرف احتیاط ہی سے کیا جا سکتا ہے. یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے پروفیسر ڈاکٹر اسلم خان نے ڈینگی مچھر کو ختم کرنے کا طریقہ بتایا ہے. ان کے مطابق اس مچھر کے انڈے سخت ترین حالات میں بھی زندہ رہ سکتے ہیں. ڈاکٹر اسلم خان کہتے ہیں، تو طریقہ صرف میکینیکل ہے
کہ ہم اپنے آس پاس سے ہر وہ جگہ ختم کر دیں کہ جہاں یہ پیدا ہو رہا ہے. کہ آپ اپنے آس پاس گھر پہ دیکھیں کہ یہاں کوئی خالی بوتلیں، خالی ڈبے، کوئی ٹری ہول ہیں، کوئی خالی ٹائر آپ کی چھت کے اوپر پڑا ہوا ہے. آپ کے گھر کے اوپر جو پانی کی ٹنکی لگی ہوئی اوپر سے کھلی ہوئی تو نہیں ہے. اگر وہ کھلی ہوئی ہے تو مچھر اس کے کناروں پہ انڈے دے گا، اور جیسے انڈے دوبارہ پانی کے اندر آئیں گے تو اس سے وہ مچھر نکل آئیں گے. اور اس کی سب سے بڑی مثال کہ 1947 کے بعد مہاجرین نے بغیر جانے ہوئے اس مچھر کو تلف کر دیا تھا. اس وقت انہوں نے خالی بوتلیں، خالی ڈبے، خالی ٹائر سب استعمال کر لی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ مچھر جو ہے پاکستان سے، لاہور سے ناپید ہو گیا. 1971 امریکہ میں $2 ملین اس پر خرچ کرتے تھے اس مچھر کو تلف کرنے کے لیے ایک شہر میں. اس کا میں ایک آپ کو آسان طریقہ بتاؤں کس طرح معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ مچھر آپ کے آس پاس ہے نہیں. ایک خالی جام کی بوتل لے لیں، اس کے اندر ایک کاغذ لگا دیں، پورا ڈھک لیں اس کو، اس میں 1/3 پانی ڈال دیں، 1-2 پتے توڑ کر ڈال دیں، اور اس بوتل کو آپ پودوں کے پیچھے یا کہیں رکھ دیں اور روز اس کو دیکھتے رہیں. اگر اس سفید کاغذ کے اوپر آپ کو کالے کالے دانے نظر آ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ایڈیز مچھر انڈے دے گیا ہے. اور اگر وہاں کاغذ جو ہے وہ سفید رہتا ہے، اس کا مطلب ہے وہاں ایڈیز مچھر نہیں. ڈاکٹر اسلم خان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ مچھر خصوصی طور پر صاف پانی کا نہیں ہے اور نہ ہی اس کے کاٹنے کا کوئی وقت مقرر ہے، لیکن زیادہ تر تحقیقات میں یہی کہا گیا ہے کہ یہ صبح یا شام میں کاٹتا ہے. ڈاکٹر اسلم نے بتایا کہ ڈینگی بخار کا علاج بہت سادہ اور آسان ہے، لیکن ڈینگی بخار کے علاج میں ڈاکٹرز کے معائنے اور ہدایت کی اشد ضرورت ہوتی ہے. پروفیسر ڈاکٹر اسلم خان نے طریقہ علاج بتاتے ہوئے کہا، جب ہم کہتے ہیں آج کل یہ بڑی عام وبا پھیلی ہوئی ہے کہ جناب وہ سیب کا جوس اور اس میں لیمن ڈالیں، تو دونوں چیزوں میں زیادہ کیا چیز مشترک؟ وائٹامن سی. آپ کو روزانہ 500 ملی گرام کی ضرورت ہے، اور یہ ایسا وائٹامن ہے کہ جو خون میں یا جسم میں جذب نہیں ہوتا بلکہ پانی میں سالوبل ہے تو جسم سے باہر نکل جاتا ہے. یہ وائٹامن سی ہے جو اصل میں ہماری قوت مدافعت کو بڑھا دیتا ہے. ایسے اگر جب بخار ہو جائے تو بہتر یہ ہے کہ روٹی اور سخت غذا ہے اس کو چھوڑ دیں اور پانی جتنا چاہے پئیں، جوس پئیں اور آرام کریں، اور انشاءاللہ 4 دنوں میں 5 دنوں میں آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. کیونکہ انسان میں اپنی قوت مدافعت اتنی ہوتی ہے کہ ہر بیماری سے وہ خود بچ سکتا ہے. اس کے علاوہ ہومیوپیتھک ڈاکٹرز نے بھی اس خوفناک مرض کے علاج کا دعویٰ کیا. پپیتے کے پتے، سیب کے جوس میں لیموں کا رس ملا کر پینے کو بھی علاج کے لیے بہترین قرار دیا گیا. ڈینگی کی 4 مختلف اسٹیجز ہوتی ہیں، ان سب کے لیے مختلف طریقہ علاج ہوتا ہے. انتہائی شدت کی علامت میں مریض کو پلیٹلیٹس بھی لگائے جا سکتے ہیں اور باقی کا خون کسی دوسرے مریض کو بھی لگایا جا سکتا ہے. ڈینگی کے لا علاج ہونے کی تشہیر اور یکے بعد دیگرے لوگوں کی اموات نے معاشرے میں خوف و ہراس کی کیفیت پیدا کر دی. اس لیے مختلف اسپتالوں میں ماہرین نفسیات کی بھی اس صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈیوٹی لگا دی گئی. ماہر نفسیات ڈاکٹر میرات گل سے جب خوف و ہراس کی صورتحال کے حوالے سے پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ ڈینگی کے وبا کی صورتحال اختیار کرنے کی وجہ لوگوں کا غیر ذمہ دار رویہ ہے. جب ہسپتالوں میں مریض داخل ہو رہے تھے تو ان کو ڈاکٹرز اور میڈیا بلکہ ہر اشتہاری مہم یہ پیغام دے رہی تھی کہ اپنے جسم کو ڈھانپ کر رکھیں اور کسی جگہ پانی نہ کھڑا ہونے دیں، گھروں کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں اور زیادہ سے زیادہ جوسز یا پانی کا استعمال کریں. لیکن لوگوں نے نہ ہی خود کو ڈھانپا بلکہ مریض کے ساتھ یا اپنے ساتھ بچوں کو نکرز پہنا کر ہسپتال لے آئے. مریض کو اگر کہہ آتی تو کسی پلاسٹک کے شاپنگ بیگ کی بجائے جہاں کھڑے تھے وہیں سب کچھ الٹ دیا. میرات گل ڈینگی وبا کے حوالے سے کہتی ہیں کہ نفسیاتی عمل سے نہ ہی پلیٹلیٹس کا میکانزم تیز ہوتا ہے، نہ ہی ڈینگی ڈر کے بھاگتا ہے، لیکن نفسیاتی تدبیر سے مریض بیماری سے لڑنے کی ہمت یکجا رکھتا ہے. میرات نے ڈینگی وبا کے دوران کیے گئے سروے سے اخذ شدہ نتائج کے بارے میں بتایا کہ مریض کے ساتھ آنے والے لوگ زیادہ ہمت ہار جاتے تھے اور ڈاکٹروں سے لڑنا شروع کر دیتے تھے، جس سے مریض کی نفسیاتی ہمت بھی جواب دے دیتی تھی. میرات نے بیماری کے دوران نفسیاتی مدد کے حوالے سے کہا، نہیں آتی اس سے طاقت یہ آنی ہے کہ آپ امیونٹی پیدا کرنے کے لیے کام کریں. ہمارا کام ہے ول پاور کو اجاگر کروانا. ول پاور تو خود اوریجنیٹ کرنی ہے آپ نے. پیشنٹ کہہ سکتا ہے جی آپ مجھے کیا ایسی چیز بتائیں گی جس سے میرے پلیٹلیٹس کاؤنٹ ٹھیک ہو جائیں. بھائی میں تم کو باتیں بتا رہی ہوں کہ تمہیں میں خون کی ڈرپ لگا رہی ہوں، ٹھیک ہے. اچھا اب یہ کہنا کہ ڈینگی میں سائیکولوجیکل کیا بینیفٹس ہو سکتے ہیں. ڈینگی میں سائیکولوجیکل بینیفٹس یہ ہیں کہ جو آپ کی انگزائٹی اور آپ جو شور شرابہ مچا رہے ہیں، جو آپ اتنا کیوس مچا رہے ہیں، جو آپ اتنا ڈر رہے ہیں،
اس سے یہ ہوگا کہ آپ اپنے پینک میں آپ کی نروس سسٹم جو ہے وہ زیادہ آپ اس کو ایکٹیو کریں, زیادہ الرٹ کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کی اسٹمک کا اپسیٹ ہو سکتا ہے, جس کی وجہ سے آپ ٹینشن میں زیادہ آ سکتے ہیں. ڈینگی میں آپ بجائے کہ ڈینگی کو فائٹ کریں آپ ٹینشن بھی ساتھ لیتے ہیں, یعنی کہ سونے پہ سہاگا کر رہی ہے. ڈینگی نے تو آپ کا آگے امیون سسٹم, آپ کا سارا بلڈ سرکولیٹری سسٹم اس کو افیکٹ کیا ہوا ہے, لیکن اس سے کیا کرتے ہیں آپ ٹینشن لے کے اپنے پٹھوں کو بھی خراب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ کیا ہوتا ہے کہ فزیکلی آپ بالکل ڈاؤن جا رہے ہیں تو سائیکولوجیکلی آپ کا امپریشن سالڈ ہوتا جاتا ہے کہ دیکھو میں بیمار تو ہو رہا ہوں. جب آپ اپنے آپ کو کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہاں جی میں بیمار ہو رہا ہوں, تو ہمارا ادھر کام یہ ہوتا ہے ہم بتائیں کہ جی جو بھی چیز آپ کے لیے ضروری ہے ابھی وہ چیز کرو. سائیکولوجیکلی جو ہم سکھاتے ہیں, جو سائیکو تھراپی سکھاتی ہے کہ سیلف ریلائنس اور سیلف سفیشنسی سکھاتے ہیں, رادر دین بلیمنگ آن حکومت, آن ڈاکٹرز, آن میڈیا, آن ادر ایشوز. ہم اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں, اور ہمارا بھی کام جب اس وقت یہ ہوتا ہے کہ ڈینگی سے ذرا انڈیویجول لیول پہ بھی لڑنا شروع کریں, اپنے تحت اپنے آپ کو اتنا قابل بنائیں کہ آپ خود ہی اس سے لڑنا شروع کریں. سری لنکا میں بھی ابھی تک یہ چل رہی ہے, مگر انہوں نے انڈیویجول لیول پر کام کرنا شروع کیا, انہوں نے وے آف لیونگ ٹھیک کیے ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہماری میڈیکیشن آ گئی ہے جس کی نہیں آئی, وہ بھی یہی کہہ کے گئے کہ نہیں میڈیکیشن نہیں آئی. ہمارے پاس بھی تو صرف پیناڈول ہی ہے, اسپرین نہیں ہے نا. اور ہمیں کیا چاہیے, جو یہ باڈی ایکس وغیرہ ہیں یہ پیناڈول سے ہی جا رہی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ساتھ امیونٹی آئے گی, کوئی کھائیں پیئیں گے, کچھ اپنے آپ کو اپنی ڈائٹ ٹھیک رکھیں گے, اپنا پراپر کپڑے ٹھیک رکھیں گے, اپنے گھروں کی صفائی ٹھیک رکھیں گے, تو یہ انڈیویجول لیول پہ حکومت نے آ کے گھروں کی صفائی تو نہیں نہ کرنی, تو یہ تو خود ہی کرنا پڑے گا. تو سائیکالوجی جو ہے وہ یہی سکھاتی ہے کہ سیلف ریلائنس, سیلف سفیشنسی, اور یہ ہمارا مقصد. ڈینگی وبا کے دوران محکمہ ماحولیات نے اپنا کردار ادا کرتے ہوئے فری ڈینگی تشخیص کے کیمپ لگائے, جن میں 4,582 مریضوں کا معائنہ کیا گیا, اور ان میں سے 2,300 افراد کو ڈینگی کی تشخیص کے بعد ہسپتال ریفر کیا گیا. پاکستان میں ہر سال فروری, مارچ, ستمبر, اکتوبر اور نومبر کے مہینوں میں ڈینگی وبا کے پھیلنے کا امکان ہوتا ہے. اگر ان دنوں میں لوگ احتیاط کریں اور اپنے روزمرہ معمولات زندگی کو بہتر بنا لیں تو اس بیماری کو کم کیا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ آج کا پروگرام زندگی رواں ہے ختم ہوا جاتا ہے. یہ پروگرام آپ نے AQS ریڈیو پروجیکٹ اور گلوبل فنڈ فار وومن کے تعاون سے سنا. فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@aqsresearch.com. ہماری پوری ٹیم, ایگزیکٹو پروڈیوسر تسنیم احمد, پروڈیوسر ربیہ ارشد اور ندا نعیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ہم بہنیں ہم بیٹیاں, قوموں کی عزت ہم سے ہے. کیا صنف نازک کو پورے حقوق حاصل ہیں؟ کیا اسے تسلیم بھی کیا جاتا ہے؟ بہت سے سوالیہ نشان, مگر جواب شاید ایک کا بھی نہیں. اولاد اللہ کی ایک انمول نعمت ہے. صحت مند اولاد ہی ماں باپ کی خوشی اور اطمینان کا باعث ہوتی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ماں کی صحت کو یقینی بنایا جائے, کیونکہ صحت مند ماں ہی صحت مند بچے کی ضامن ہو سکتی ہے. نیپولین نے کہا تھا, تم مجھے پڑھی لکھی مائیں دو, میں تمہیں بہترین قوم دوں گا. لڑکیوں کی تعلیم جتنی ان کی تربیت کے لیے ضروری ہے, اس سے کہیں بڑھ کر اس کی ضرورت ہمارے معاشرے, ہمارے آنے والے کل کے لیے ہے. عورت کے حوالے سے میڈیا پر آنے والی خبر کو سنسنی خیز بنانا فی الحال تک ہمیں میڈیا پر نظر آ رہا ہے, لیکن اس کے خلاف ہونے والے ظلم کے حوالے سے انصاف دلانے میں اس کا کیا کردار ہے, یہ ابھی واضح طور پر سامنے نہیں آیا, اور اس حد تک ہمیں اسے لے کر جانا ہے. کرائم رپورٹس تو بن جاتی ہیں, مگر انصاف ملتا ہے؟ پروگرام میری کہانی میں میں سنیا جعفری آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں.
اس سیریز میں آپ سن سکیں گے HIV سے متاثرہ خواتین کی آپ بیتی. میری کہانی اکس ریڈیو پروجیکٹ اور پینوس کی مشترکہ پیشکش ہے. ہمارے ہاں اگر کسی کو HIV ہو جائے تو بجائے اس کو سمجھنے کے ہم لوگ اس کو چھپاتے ہیں اور مرض کی بجائے مریض سے نفرت کرنے لگتے ہیں. میری کہانی میں آپ ایسے ہی رویوں کے بارے میں سنیں گے. صفیہ نے HIV کے ساتھ زندگی کو کس طرح سے سمجھا اور اس کا مقابلہ کیسے کیا. آئیے پہلے کہانی کا خلاصہ سنتے ہیں. 1991 میں اپنے شوہر کی ایڈز کی بیماری کے تشخیص ہونے کے صرف 8 ماہ بعد بیوہ ہوئی. اس تشخیص کے تھوڑے ہی عرصے بعد صفیہ کا بھی ٹیسٹ HIV پازیٹیو ثابت ہوا. قسمت میں لکھا تھا. وہ کہتی ہیں ان کا پرسکون لہجہ اس یقین کی عکاسی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ سے لیتا ہے تو دوسرے ہاتھ سے دیتا ہے. گو ان کے شوہر کا انتقال ان کے لیے نہایت تکلیف دہ تجربہ تھا. میں سب کچھ گوا رہی تھی. وہ کہتی ہیں اپنا دوست، ساتھی، استاد. تاہم صفیہ کی پہلی پوتی کی پیدائش نے ان کو ایک نئی زندگی بخشی. میری پوتی نے مجھے سنبھال دیا. لہجے اور آنکھوں سے پوتی کے لیے محبت صاف عیاں ہے. ان کے گھر والوں کی غیر مشروط محبت نے انہیں بیماری سے نمٹنے کا حوصلہ بخشا. مجھے اپنی چھت تلے جگہ دینا، چاہے جو بھی دور مجھ پر گزر رہا ہو، بغیر سوال کیے، وہی تو سچی محبت ہوتی ہے. صفیہ کو تقدیر سے سمجھوتا کرنے میں ان کا حوصلہ، محبت اور ایمان مددگار ثابت ہوئے ہیں. کہتی ہیں میں کسی کو الزام نہیں دیتی، نہ ان کو کوئی غصہ محسوس ہوتا ہے، لیکن یہ ضرور محسوس کرتی ہیں کہ وہ اپنی ہمدردی کی صلاحیت کھو چکی ہیں. اقرار کرتی ہیں مجھے اب کسی پر رحم نہیں آتا. میں نے زیادہ ہی دکھ دیکھے ہیں جو مجھے دیکھنے نہیں چاہیے تھے. آئیے سنتے ہیں آج کی کہانی. امریکہ میں جس ہاسپٹل میں ان کے دل کا آپریشن ہوا تھا اس کے خلاف قانونی کارروائی کے بارے میں ہم نے نہیں سوچا، کیونکہ اس وقت تک ایک تو ہم گھر واپس آ چکے تھے، دوسرا سب کچھ بے معنی سا لگتا تھا. میرے خیال میں ایسا کرنا، ان پر مقدمہ کر کے پیچھے ہٹنا بے وقوفی ہوتی، کیونکہ ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. قصور کسی کا بھی نہیں تھا، بس سمجھے قسمت میں لکھا تھا. ان دنوں خون کے ٹیسٹ نہیں ہوتے تھے. جب میں نے اس دل کے امراض کے ڈاکٹر سے بات کی جس نے میرے شوہر کا علاج کیا تھا، تو اس نے مجھے بتایا کہ جن 10 مریضوں کا علاج اسی وقت جاری تھا اور جس وقت میرے شوہر کا آپریشن ہوا تھا، تو ان میں سے 3 کو HIV ہو گیا تھا. ان کا آپریشن 1981 میں ہوا تھا. ریٹائرمنٹ کے بعد جب ہم واپس آئے تو بہت سے مسائل تھے. ہمارے مکان پر کسی نے قبضہ کر لیا تھا، اس کا ہمیں مقدمہ کرنا پڑا. لیکن اس سارے کے بعد جب ہم نے قدم جما لیے تو وہ بیمار رہنے لگے. وزن ان کا بہت گرنے لگ گیا تھا. تمام علامات، وزن گھٹنا، دست اور پیٹ میں درد کی شکایات کے بارے میں پڑھ تو رکھا تھا. چنانچہ میں نے ہی ڈاکٹروں کو صلاح دی کہ ان کا HIV کے لیے ٹیسٹ کیا جائے. تقریباً کوئی 10 دن بعد اسلام آباد سے نتیجہ آیا کہ وہ HIV پازیٹیو ہیں، اور اس وقت تک وہ بڑھ کر ایڈز تک پہنچ چکا تھا. کچھ نہیں ہو سکتا تھا، کچھ بھی نہیں، سوائے اس کے کہ ان کی زندگی کو ذرا سا طول مل جائے. بس 8 مہینے مزید زندہ رہے اور پھر ختم. میں والدین کی اکلوتی اولاد ہوں، کوئی بہن بھائی نہیں ہے. میرے شوہر میرے دوست کی طرح تھے، مجھ سے عمر میں بہت بڑے تھے، کوئی 13 سال بڑے تھے. استاد تھے میرے. ان کو کھو دینا مجھے بالکل اچھا نہیں لگا. فوراً ہی میں ڈپریشن کا شکار ہو گئی تھی. لیکن ذرا مزاج ہسمکھ ہے تو کسی نے اس بات پہ دھیان نہیں دیا. باوجود اس کے کہ وہ مجھ سے عمر میں اتنے بڑے تھے، ہماری آپس میں خوب بنتی تھی. پہلے 3 سال میں تو ہماری کوئی اولاد بھی نہیں ہوئی، لہٰذا یہ بھی ایک دوسرے کو سمجھنے کا ایک طریقہ تھا. وہ بہت سمجھدار تھے. پھر ایک کے بعد ایک ہمارے 3 بیٹے پیدا ہوئے. جب مجھے ان کی بیماری کے بارے میں معلوم ہوا تو مجھے ایسا لگا تھا میرا دل ڈوب گیا. مگر مجھے اپنے ہوش و حواس تو برقرار رکھنے تھے نا. میرے سب سے بڑے بیٹے نے ان کو بتایا کہ وہ HIV پازیٹیو ہیں. پہلے تو وہ کچھ دیر کے لیے بالکل خاموش ہو گئے، یقیناً سمجھ گئے ہوں گے. پھر انہوں نے پوچھا ڈاکٹر کو معلوم ہے کہ میرے پاس کتنا وقت ہے؟ ہم نے کہا نہیں، کسی کو معلوم نہیں. اس کے چند دن بعد ہی میری بھی تشخیص ہو گئی. میرے خیال میں ان کو اس کا بہت افسوس تھا کہ مجھے یہ بیماری ان سے لگی. میں ان سے کہا کرتی تھی کہ یہ تو زندگی کا حصہ ہے، یہ ایک ایسا معاہدہ ہے جس پر ہم بہت پہلے دستخط کر چکے ہیں. کہنے لگے نہیں،
میں نہیں چاہتا کہ یہ تم کو ہو. میں سب کچھ کھو رہی تھی. وہ لوگ جو میرے ارد گرد تھے ان کی خاطر مجھے اپنے اوپر قابو بھی رکھنا تھا. مجھے معلوم تھا اگر میں ہمت ہار گئی تو سب ٹوٹ جائیں گے، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ ایسا ہو. مجھے معلوم تھا کہ موت ناگزیر ہے. ایک صبح ان کا رنگ بالکل زرد پڑ گیا. جب میں نے ان کا چہرہ دیکھا تو ان سے کہا چلیں ہاسپٹل چلتے ہیں، لیکن وقت نے مہلت ہی نہیں دی اور وہ چل بسے. میرے بیٹے نے کہا تھا اماں ان کی گردن گئی. میں سمجھی نہیں، میں ان کا نام چلانے لگی. انہوں نے بس ایک نگاہ اٹھا کر مجھے دیکھا اور پھر ان کی گردن جھک گئی ہمیشہ کے لیے. جب ہمیں معلوم ہوا ان کو ایڈز ہے تو ڈاکٹروں نے ہمیں مشورہ دیا کہ میں بھی اپنا خون ٹیسٹ کرا لوں. کیونکہ اس وقت میری بہو حاملہ تھی تو ہم ذرا پریشان تھے کہ بچے پر کیا اثر ہوگا، ہم کیا حفاظتی تدابیر کر سکتے ہیں. ڈاکٹر بہت شفیق تھے. انہوں نے ہمیں کہا کہ تشویش کی کوئی بات نہیں، بہو بالکل ٹھیک رہے گی، بچہ بالکل ٹھیک ہوگا، اور میرے شوہر سے یہ بیماری انہیں نہیں لگے گی. صرف جنسی رابطے ہی سے یہ بیماری لگ سکتی ہے. میرا جب ٹیسٹ ہوا تو وہ بھی پازیٹیو نکلا. ڈاکٹر نے ہم سے کہا تھا کہ کسی کو نہ بتانا. اگر لوگ پوچھے تو ہم کیا کہیں؟ اس سوال پہ انہوں نے کہا کہ بتا دینا انہیں جگر کا کینسر ہے. سو یہی ہم نے سب کو بتایا تھا. اس وقت ان کے دونوں بھائی زندہ تھے لیکن دونوں کو نہیں پتا تھا. ان کی موت کے دن تک انہیں خبر نہیں تھی کہ ان کا انتقال ایڈز سے ہوا ہے. فیملی کے علاوہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا. میرا سب سے چھوٹا بیٹا بہت رویا کرتا تھا. میرا بڑا والا سب کچھ دل میں رکھتا ہے. سب سے چھوٹا اور منجلا ہمیشہ کہا کرتے تھے یہ ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. سب کو احساس محرومی ہوتا ہے لیکن ہم کر ہی کیا سکتے ہیں. شوہر کے انتقال کے بعد میں واپس ہسپتال گئی جہاں ان کا آپریشن ہوا تھا. انہوں نے میرے سارے ٹیسٹ کیے. مجھے بتایا کہ میری زندگی کا صرف 1.5 سال باقی ہے. یہ 91 کی بات ہے اور میں ابھی تک ہوں. وہی وقت تھا جب لوگوں کو بتانے کی ضرورت بھی محسوس کرتی تھی میں، اور وہی وقت تھا جب میرا وزن بہت گھٹنے لگا اور مجھے ایسا لگتا تھا جیسے دنیا ختم ہو گئی ہے. میرے شوہر کے انتقال کے بعد میرے بیٹے اور بہو نے فیصلہ کیا کہ میں جا کر ان کے پاس رہوں. انہیں نہیں معلوم تھا کہ میں اور کتنے دن جی پاؤں گی. میری بہو نے کہا امی یہ آپ کا اتنا ہی گھر ہے جتنا میرا ہے، اس لیے کوئی تکلف نہیں، آپ کا جو دل چاہے کریں. اور پھر میری پوتی جو بس چھا گئی. یہی سب تھا جو مجھے چلا رہا تھا. کبھی کبھی مجھے انفیکشن ہو جاتا تھا. 2 بار ہرپیز، یہ جو جلد کی بیماری ہوتی ہے نا، یہ بھی ہوئی. کئی دفعہ یورینری انفیکشن ہوا، اور یہ جو پیشاب کا انفیکشن ہوتا ہے یہ بہت شدید ہو جاتا ہے. لیکن میری ہرپیز پر ڈاکٹروں نے قابو پا لیا. گولیاں تھیں جو میں 10 دن کھاتی تھی اور ٹھیک ہو جاتی تھی. تب وہ وقت تھا جب یہ آمیزے جو ہے نا، کاکٹیلز وغیرہ، یہ نہیں تھے. یہ 98-99 میں شروع ہوئے. 3 دواؤں کا مرکب تھا. انفیکشن سے بچاؤ کے لیے اینٹی بایوٹکس لے رہی تھی، اور اس سے تو مجھے اس قدر متلی ہوتی تھی، بہت ہی بھیانک. اور ایک اور چیز تھی DDL-ARV دوا، اور ایک ایسی گولی تھی جو کوڑ کے مریضوں کو دی جاتی تھی انفیکشن کو دور رکھنے کے لیے. وہ مجھے چلاتی رہی. اور 98 میں یہ جو دواؤں کا نیا آمیزہ آیا وہ استعمال کیا، اور اب وہ کہیں زیادہ آسان اور مؤثر ہے. مجھے میرے والد اور دادی نے پالا. بچپن بہت خوش اور فکروں سے بالکل آزاد تھا. میں 18 سال کی تھی جب شادی ہوئی. میری زندگی بہت محفوظ تھی. سیاست میں مجھے بڑی دلچسپی ہے، اس لیے میں نے تاریخ کا بہت مطالعہ کیا ہے. پاکستان کے بنانے کے بارے میں نے بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ جانا ہے، کیا کیا جدوجہد کی گئی. لوگوں کو بتانا میرے لیے بہت حوصلے کا کام تھا. آسان نہیں ہے یہ، کیونکہ آپ کو معلوم نہیں ہوتا نا کہ ان کا رد عمل کیا ہوگا. لیکن اب ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ اب مجھ میں بہت ایمان ہے. مجھے اپنے خالق پہ زبردست اعتماد ہے. مجھے معلوم ہے وہ میری دیکھ بھال کرے گا. زندگی بھر اس نے مجھ پہ بہت مہربانیاں کی ہیں، لہٰذا میں ٹھیک رہوں گی. ہمت، حوصلہ اور حالات کو سمجھنا زندگی کو آسان بنا دیتا ہے.
جی تو لسنرز یہ تھی ہماری آج کی ٹرانسمیشن. ہوپفلی آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو ثابت ہوئی ہوگی کیونکہ آج صحت کے بارے میں بات ہوئی اور اسی کے لحاظ سے مختلف پہلوؤں پہ بات ہوئی. تو لسنرز یہ لانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ جانیں اپنے بارے میں, اپنے ارد گرد کے ماحول کے بارے میں کہ کیا ضرورت ہے آپ کو اور کس طرح رہ سکتے ہیں آپ ایک صحت مند زندگی کے ساتھ اور کس طرح رہ سکتے ہیں آپ خوش. لیکن چاہوں گی ٹرانسمیشن کے آخر میں وہی بات کہنا کہ آپ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیں اور نمبر بھی اناؤنس کرتی چلوں گی 05184304556 اور دوسرا نمبر ہے 05184304557. میلنگ ایڈریس میری آواز سنو @uksresearch.com MERIAWAZSUNO@UKSRESEARCH. جی لسنرز مجھے اجازت دینی ہے آپ نے, لیکن میری ایک بات سننی ہے بلکہ اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے کہ اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے, اپنے ارد گرد کے ماحول کا خیال رکھنا ہے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ انسان اکیلا کچھ بھی نہیں کر سکتا. جب تک وہ اپنے ماحول کو بہتر بنانے کی کوشش نہیں کرے گا تب تک اس میں بہتری نہیں آ سکتی, کیونکہ ایک اکیلا انسان اپنی پوری زندگی نہیں گزار سکتا. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ رہیں خوش تو اپنے ماحول کا بہت خیال رکھیں. اور ماحول میں صرف لسنرز چیزیں نہیں آ جاتی, انسان بھی آ جاتے ہیں, ان کے حقوق کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. تو اسی میسج کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے, مجھے ندا نعیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جی 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 اللہ حافظ.